अस्सलाम वालेकुम जी। ये उमैरा अहमद के नावल अलिफ की 15वीं किस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी पहाड़ों पर रात के एक खूबसूरत सीन से शुरू होती है। चांदनी रात है, दरख्त ठंडी हवा में झूम रहे हैं और मोमिन ने अख्तर को स्क्रीन पल्ले की वजाहत के दरमियान टोका था। अब्बास ने 6 बजे आने को कहा था और अब 6:30 हो गए हैं। मोमिन ने दीवार पर लगे वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाए हुए बुलंद आवाज़ में दाऊद से कहा था। अख्तर साहब जो इस फिल्म के राइटर थे और इस वक्त जब वो सब लोग रीडिंग सेशन में बैठे हुए थे वो समा बांधने की कोशिश में मसरूफ़ थे और इस कोशिश को मोमिन ने ज़ाया कर दिया था। सिग्नल पर कहीं फंसा हुआ है ट्रैफिक में। मेरी कुछ देर पहले बात हुई है, टीना ने जल्दी से बीच में मुदाखलत करते हुए कहा था। ठीक है, आप कहानी सुनाना शुरू करें। वो आता है तो उसको दोबारा वो हिस्सा सुना देंगे जो उसने नहीं सुना। मोमिन ने अख्तर साहिब को इशारा करते हुए कहा था। जी बेहतर, मैं दोबारा वहीं से शुरू करता हूँ। अख्तर साहिब ने लम्हा भी ज़ाया नहीं किया था। वो 40-45 साल के थे, लेकिन अपनी गुफ्तगू और रख रखाव से हमेशा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ी उम्र का साबित करने की कोशिश में लगे रहते। हीरोइन चांदनी रात में एक पहाड़ पर रक्स कर रही है, सफ़ेद गाउन में परियों की तरह। आसमान पर चांद सितारे हैं। इस पहाड़ पर फैला सबसा चांद की रोशनी में मखमल की तरह चमक रहा है और इस मखमल पर हीरोइन के खूबसूरत दूधिया रंगत के पाँव थरक रहे हैं। अख्तर मंजर कशी करने की कोशिश में जैसे एक एक लफ्ज़ की अक्कासी अपने हाथों और जिस्म की हरकत से कर रहा है और इंतहाई मुज़हका खेज़ नज़र आ रहे हैं और हर जुमले के बाद वो दाद दो तहसीन के लिए मोमिन की तरफ देखते थे, जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो बेतासुर चेहरे के साथ खामोशी से कहानी सुन रहा था। ओफ, क्या ओपनिंग है अख्तर, तबाही सीन है। मैं तो अभी से वो गाउन, रक्स, रात और अपने पैरों की विजुअल मूवमेंट्स को कर रही हूँ। क़ल्ब मोमिन से कुछ फासले पर बैठी शैली ने जैसे बेख्तियार होकर अख्तर को दाद दी थी और अख्तर का चेहरा चमक उठा था। अपने शीशे को ठीक करते हुए उसने एक बार फिर मोमिन को देखा। उसकी तरफ से किसी सताइशी जुमले की तवक्का में वो अब भी वैसे ही संजीदा बैठा हुआ था। शैली की दाद पर भी उसने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। यहाँ हमारा टाइटल सॉन्ग आ रहा होगा और 7 क्रेडिट्स चल रहे होंगे। हीरोइन के कदमों की हर हरकत पर और हर बीट पर अख्तर फिर अपने कागजात की तरफ मुतवज्जा हो गया था। म्यूज़िक कौन कर रहा है इस बार? शैली को एकदम पूछने का ख्याल आया। शुजा हैदर से ही करवा रहे हैं। मोमिन ने उसे जवाब दिया और फिर साथ ही अख्तर से पूछा, तो ये हमारा ओपनिंग सीक्वेंस? अख्तर ने खुशी से सर हिलाते हुए कहा, जी मोमिन साहब, बकवास है। 2 लफ्ज़ों में मोमिन ने जैसे अख्तर साहिब की महीनों की मेहनत पर पानी फेरा। हैं? अख्तर को जैसे यकीन नहीं आया। उसने अपने चश्मे को एक बार फिर ठीक किया और अपने राइटिंग पैड पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, अच्छा, एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट था। कोई नयापन ही नहीं है। शैली ने गिरगिट बनने में लम्हा भी नहीं लगाया था। अख्तर साहिब का दर्द कुछ और बढ़ा। मुझे कहानी को शहर में खोलना है। ये पहाड़ों में कहाँ से ले गए आप हीरोइन को? मोमिन ने अख्तर से कहा और शैली ने लुकमा दिया। दैट्स द पॉइंट। शहर तो रेलिवेंट है, पहाड़ तो रेलिवेंट ही नहीं है। और फिर चांदनी रात, गाउन, डांस, सो क्लिच्ड। शैली के जुमलों ने अख्तर साहिब की हालत कुछ और गैर की। डांसर है हीरोइन तो मैंने बिल्कुल फेरी टेल वाले अंदाज में ओपनिंग दी है। मोमिन ने अख्तर साहिब की बात काटी। और मुझे फेरी टेल से नफ़रत है। बिल्कुल अख्तर साहब, फेरी टेल्स में कहाँ चले गए आप? यूथ को दिखानी है फिल्म, बच्चों को थोड़ी दिखानी है। शैली मोमिन के हर जुमले की तायीद आदतन कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हमेशा सही होता है और राइटर हमेशा कम अकल। क्लब में खोलें सीन को। रोशनी डांस फ्लोर पर 2 लड़कों के साथ डांस कर रही है और इसमें से एक लड़का उसे गले लगाने की कोशिश करता है तो दूसरा लड़का पहले को थप्पड़ मारता है। मोमिन ने चंद सेकंड्स में ओपनिंग सीक्वेंस उनके सामने रख दिया था। फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, ये होती है ओपनिंग अख्तर साहब। तो मोमिन, रोशनी तो डांस करती रहेगी ना? शैली ने एक ही सांस में मोमिन को दाद दी और फिर पूछा। हाँ, पहला लड़का दूसरे को जवाबन मुक्का मारेगा और फिर एकदम पिस्टल निकाल लेगा। मोमिन ने अपनी बात जारी रखी। शैली ने उसे एक बार फिर टोका और दूसरे को गोली मार देगा। अब दाद तलब नज़रों से मोमिन को देख रही थी। नहीं, रोशनी को गोली मार देगा।
مومن نے اسی انداز میں کہا۔ شیلی بھونچکا رہ گئی۔ وہ اوپننگ سین میں ہی ہیروئن کو گولی مروا رہا تھا، اور بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ ہیروئن وہ خود تھی۔ لائٹ آؤٹ، کلب میں ہنگامہ، کریڈٹس چلنا شروع، ٹائٹل سانگ۔ مومن نے ایک ہی جملے میں اوپننگ سیکوینس نپٹایا۔ شیلی اب تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ سپر امپریسو، کمال کر دیا۔ پہلے ہی سین میں ایکشن، ایڈونچر، تھرل، مومن کی سگنیچر اوپننگ۔ شیلی نے جھوم جھوم کر اس کو داد دی۔ مومن اب اسے سن بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ہیروئنس اور ایکٹرز کی اس طرح کی لفاظی اور خوشامد کو پہچانتا تھا اور ان سے بہت کم متاثر ہوتا تھا۔ سمجھ گیا میں، اختر نے کچھ بجھے بجھے انداز میں کہا۔ روشنی کوئی ایپریز ٹائپ کی ڈانسر نہیں ہے اختر، کلب میں ماڈرن ہپ ہاپ ڈانس کرنے والی لڑکی ہے، تو دیوی مت بنائے اسے۔ ڈانس کرواتے ہوئے اس کے ہر سین میں مجھے تھرل چاہیے۔ کلب ڈانسر والی تھرل، وہ جب اسکرین پر آئے اسکرین کو آگ لگا دے، سیٹیاں بجوا دے۔ مومن روشنی کا کردار اور رول وضاحت سے پیش کر رہا تھا اور اختر رائٹنگ پیڈ پر نوٹس لینے میں مصروف تھا۔ اب سمجھ گیا سر، میرے ذہن میں اپنی انڈسٹری کی پرانی ہیروئنس کی طرح کا امیج تھا روشنی کا، بالکل حسن جہاں کی طرح کا کردار بنانا چاہتا تھا میں، مگر اب بدلتا ہوں میں۔ روانی سے بات کرتے ہوئے اختر کے اس جملے میں لیے جانے والے نام پر قلب مومن جیسے کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ کون حسن جہاں؟ شیلی پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہاں کوئی بھی اس وقت قلب مومن کی طرف متوجہ نہیں تھا، ورنہ اس کے چہرے کا پھیکا پڑتا رنگ ان سب کی نظروں میں آ جاتا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی ڈانسر ہیروئن، اختر نے اسی روانی میں جواب دیا۔ میں نے کبھی نام نہیں سنا، شیری نے کچھ سوچ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ اختر کچھ کہتا، قلب مومن یکدم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تقریباً چلاتے ہوئے اختر سے کہا، حسن جہاں نہیں دکھانی مجھے اپنی فلم اور اس رول میں، سمجھے؟ کمرے میں یکدم خاموشی چھائی۔ مومن نے میز پر پڑا سگریٹ لائٹر اور سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اور وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے جیسے شیلی کے حواس بحال ہوئے تھے۔ آواز کو حد المقدور ہلکی رکھتے ہوئے اس نے ٹینا اور داؤد سے کہا، اسے کیا ہوا؟ میرا خیال ہے عباس نہیں پہنچا ابھی تک، تو اسی کی وجہ سے اپسیٹ ہو رہے ہیں۔ ٹینا نے جیسے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ اندر باتھ روم میں قلب مومن اب لائٹر سے سگریٹ جلا رہا تھا۔ سگریٹ جلاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھی۔ وہ غصے کے تاثرات تھے جو اب بھی اس کے وجود کے اندر کسی جوار بھاٹا کی طرح اٹھ رہے تھے۔ سنک کے پانی کھولے اس کے شور میں اپنے اندر شور کو دہانے کی کوشش میں بے حال وہ اب بھی اندر کمرے میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اختر صاحب، یہ حسن جہاں ہے کون؟ ذرا دکھائیں تو مجھے، اس نے شیلی کو کہتے سنا اور مومن کا غصہ بڑھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان میں سے کوئی بھی حسن جہاں کا نام لیتا، کوئی بھی حسن جہاں کو دیکھتا۔ داؤد، ذرا گوگل پر سرچ کر کے دکھاؤ انہیں۔ دیوا تھیں وہ، دیوا، پاکستان فلم انڈسٹری پر حکومت کرنے والی دیوا، اس نے اختر کو کہتے سنا۔ مومن نے ہونٹوں میں پھنسے سگریٹ کو انگلیوں سے پکڑ کر اضطراب کے عالم میں 3-4 گہرے گہرے کش لیے۔ دھواں اندر گیا مگر غم باہر نہیں نکلا، نہ ہی غصہ۔ دونوں اندر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، یوں جیسے اس کے سامنے آنے سے ڈرتے ہوں۔ او مائی گاڈ، واٹ اے بیوٹی! اس نے شیلی کی حیرت زدہ تحسین آمیز آواز سنی۔ کہاں ہوتی ہیں آج کل؟ وہ یقیناً داؤد یا ٹینا کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس نے جہاں کو دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، اور مومن جل رہا تھا ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی طرح۔ وہ اس نے جہاں کو ان کی آنکھوں سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ ان کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی تھی، ایک بہت بڑی۔ اس نے اختر کو ایک آہ بھر کے کہتے سنا۔ قلب مومن کی کنپٹیاں اب تھر تھرانے لگی تھی، اس کی ساری نسیں جیسے اس کے وجود سے باہر آنا چاہ رہی تھیں۔ سگریٹ اب انگلیوں کی پوروں کو جلا رہا تھا۔ کیا ٹریجڈی؟ شیلی نے کہا تھا، اور قلب مومن دھڑام سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر واپس کمرے میں آیا تھا۔ یہ عباس ابھی تک آیا نہیں؟ یہ پروفیشنلزم ہے اس کا؟ ایک فلم ہٹ ہو گئی تو خود کو اسٹار سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ باہر آتے ہی دھاڑا تھا اور وہاں داؤد کے لیپ ٹاپ کے گرد اکٹھے ہوئے لوگوں کو ایک بار پھر سانپ سونگھ گیا تھا۔ باس، میں ابھی فون کرتا ہوں اسے، داؤد نے گھبرا کر فون نکالتے ہوئے کہا تھا۔ باقی بھیڑ بھی بوکھلا گئے انداز میں چھٹی تھی۔ اب وہ آئے تو بیٹھا رہے، میں اس کے باپ کا نوکر نہیں ہوں، جا رہا ہوں میں۔ مومن رکے بغیر اپنی میز سے اپنا لیپ ٹاپ اور فون اٹھاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا، ان سب کو اسی ہکا بکا انداز میں چھوڑ کر۔ کھانا لگاؤں؟ شکور نے مومن کو دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، وہ بغیر رکے اندر آیا تھا۔
کچھ اور چاہیے؟ شکور اس کے پیچھے لاؤنج میں آیا۔ کچھ نہیں چاہیے، اس نے اسی روکھے انداز میں کہا تھا۔ وہ اس وقت صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے، اور شکور کو غائب ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ قلب مومن اس کے جانے کے انتظار میں تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسٹور روم کی لائٹ آن کرتے ہوئے وہ یہ جانتا تھا وہاں اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ اسٹور روم میں دیواروں کے ساتھ ہر سال دادا کی اسے تحفے میں دی ہوئی خطاطی اس طرح پیکڈ ایک کے ساتھ ایک ٹکی پڑی تھی۔ وہ چند لمحے وہاں بڑے سامان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پڑی میز کی سب سے اوپر والی دراز کھول لی تھی اور اس میں سے فائل نکالی تھی جو سب سے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ واپس لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر اس نے اس فائل کو سامنے میز پر رکھ لیا تھا۔ فائل کا کور کھولنے سے پہلے اسے پتا تھا وہ کیا دیکھنے جا رہا ہے۔ وہ رنگین اردو اخبار کا تراشا جس میں اس نے جہاں کی موت پر ایک فیچر تھا اور اس فیچر کی ہیڈ لائن تھی قتل یا خودکشی۔ اس نے جہاں کی موت کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ پھر اس نے جہاں آج بھی زندہ ہے، اور زندہ ہے تو کہاں ہے؟ مومن ایک بار پھر اس اخباری تراشے کو لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس فائل میں وہ کئی سالوں سے اس نے جہاں کے بارے میں ملنے والی ہر خبر اکٹھی کر رہا تھا، اور کس لیے کر رہا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا، پر ہر دفعہ درد سے بے حال ہونے پر کسی رات کو وہ ان سب خبری تراشوں کو اپنے سامنے بچھا کر بیٹھ جاتا، یوں جیسے ان خبروں کی بھول بھلائیوں میں وہ کوئی راستہ، کوئی پتہ ڈھونڈ رہا تھا۔ نہ راستہ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی وہاں پتہ تھا۔ نہیں، پر نکالنے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ ایسے کیسے نکال سکتے ہیں وہ؟ کام سے مطمئن نہیں تو 10 بار لکھ کر دینے کو تیار ہوں میں۔ اختر صاحب کے طوطے کبوتر سب اڑ چکے تھے، اور وہ داؤد کے سامنے بیٹھے بے حد بے چارگی سے وضاحتیں کرتے اور مانگتے جا رہے تھے۔ داؤد نے انہیں کچھ دیر پہلے فلم کے اسکرپٹ سے علیحدگی کا بتایا تھا، اور اب ٹینا اور داؤد دونوں کو ان پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اختر صاحب کو قلب مومن کے اس فیصلے کی کیا توجیہ دیں۔ اختر بھائی، مومن بھائی سے ملاقات کرواتا ہوں میں آپ کی، وہ ترکی سے واپس آتے ہیں تو ابھی تو ہم دونوں بھی کل ترکی جا رہے ہیں۔ داؤد کی بات پر اختر کے غم میں جیسے اور اضافہ ہوا۔ ترکی تو اس نے بھی جانا تھا ساتھ ریکی کرنے کے لیے۔ آپ قسم کھا کر کہیں کسی اور رائٹر کو تو نہیں لے جا رہے ساتھ؟ اختر نے روکھے انداز میں کہا، اور داؤد نے لمحہ برابر بھی انتظار کیے بغیر قسم کھائی۔ اختر صاحب کو جیسے کچھ قرار آیا۔ وہ بمشکل آفس سے گئے تھے، اور ان کے رخصت ہوتے ہی ٹینا نے داؤد سے کہا، کیوں ہٹایا ان کو فلم سے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ اختلافات تو پہلے ہی بھی رہتے تھے اسکرپٹ وغیرہ پر، پھر اس بار مومن کو کیا ہوا؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کر رہی تھی۔ مجھے صرف ایک چیز پریشان کر رہی ہے، اس بار فلم لکھے گا کون؟ داؤد نے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ مجھے بھی لے جائیں ساتھ، ترکی ہی گھماتا۔ شکور کی حسرت اپنے عروج پر تھی۔ وہ مومن کا بیگ پیک کر رہا تھا، اور مومن وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر اسے دے رہا تھا۔ تم سے تو کہا تھا میں نے، مستقل چلے جاؤ دادا کے پاس، انہیں بھی سہولت ہو جائے گی، تمہارا بھی شوق پورا ہو جائے گا۔ مومن نے ایک بلیزر ہینگر سے اتارتے ہوئے بیگ پر رکھتے ہوئے کہا، مستقل جانے کو تو نہیں کہا میں نے، آپ کے پاس تو دل لگا رہتا ہے میرا۔ دادا جی کے پاس دل کہاں لگتا ہے میرا؟ وہاں نہ پارٹیاں، نہ لڑکیاں، نہ چغلیاں، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ پھر مومن کو اپنے آپ کو گھورتے دیکھ کر جلدی سے بولا، سامان پیک کر دیا، وزن کر لوں ذرا؟ وہ اس کا بیگ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ مومن نے وارڈروب بند کی ہی تھی کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ وہ ایک جرنلسٹ تھی۔ اوہ ہائے مومن، تم مل گئے، ورنہ ٹینا تو کہہ رہی تھی تم ترکی کے لیے نکل رہے ہو، فلم کی ریکی کے لیے آج رات۔ کال ریسیو کرتے ہی صدف نے تیزی سے کہا تھا، ہاں بس 2 گھنٹے بعد نکل جاؤں گا، بس پھر زیادہ وقت نہیں لوں گا تمہارا، کمنٹس دے دوں اپنے۔ اس جرنلسٹ نے جلدی سے کہا، کس چیز پر؟ بول جا۔ نیہا نے صوفی کے ساتھ اپنی منگنی اناؤنس کی ہے، پکچرز شیئر کی ہیں فیس بک پر کچھ دیر پہلے، تو بس اس کے بارے میں۔ بیسٹ آف لک ٹو دیم، دے ڈیزروڈ ایچ ادر، ایک لمحے کے تعامل کے بغیر مومن نے کہا تھا۔ یہی لکھ دوں؟ جرنلسٹ نے کریدا۔ ہاں، تمہارے ساتھ بھی تو کوئی چکر تھا نیہا کا، اس کا کیا ہوا؟ جرنلسٹ بالآخر اس سوال پر آ گئی جس کے لیے وہ کال کر رہی تھی۔ وہ بس چکر ہی تھا، اور میں اب چکروں سے الرجک ہو گیا ہوں، اس نے بے ساختہ کہا تھا۔ جرنلسٹ ہنسی۔ اوکے، ہیو اے سیف فلائٹ۔
उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मोमिन चंद लम्हे पन फ़ोन को देखता रहा। वो अगर मोहब्बत थी तो इसे कुछ हुआ क्यों नहीं था? दुख ना होता, गुस्सा ही आता, लेकिन इस सर्दमहरी की कैफियत को वो बूझ नहीं पाया था। क़ल्ब मोमिन को अपने दिल से खौफ आया था इस लम्हे। वो वाकई बड़ा जुल्म था। किसी को निकालता था तो ठोकर मार कर ही निकाल देता था। कब जा रही हो अमरीका? अक्सर ने खाना खाते हुए उससे पूछा था। मोमिना एक हफ्ता लाहौर में फ़िल्म की शूटिंग का पहला स्पेल करवा कर एक दिन ही पहले वापस आई थी और अब दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठी खाना खा रही थी। 6 तारीख को, मोमिना ने खाना खाते हुए कहा और साथ उसे याद दिलाया। बिल मैं दूंगी आज। अक्सर बेख्तियार मुस्कुराई। मेरे पास थे भी नहीं पैसे। तुम वैसे भी अब हॉलीवुड स्टार हो, तुम्हें ही देने चाहिए। उसने मोमिना को छेड़ा था। वो मुस्कुरा दी। चंद सीन्स ही हैं मेरी फ़िल्म में, वो किसी को याद भी नहीं रहने। हाँ, मगर फ़िल्म का मुआवजा से मेरा बहुत कर्जा उतर जाएगा, उसने अक्सर से कहा था। अक्सर ने तबसरा किया था। फैसल की कोई खबर? उसने एकदम पूछा। मोमिना हैरान रह गई। फैसल कहाँ से याद आ गया तुम्हें? बस आ गया याद। दोबारा नहीं आया? कोई फ़ोन, कोई बातचीत? आंटी ने बताया था उसकी मंगनी ख़त्म हो गई। मोमिना ने उसकी ज़ुबान की चलती हुई ट्रेन को रोका। नहीं, दोबारा नहीं आया। कोई फ़ोन, कोई बात नहीं। एक मंगनी टूटी है, फिर हो जाएगी, अक्सर ने मायने ख़ेज़ अंदाज में कहा। शायद तुम्हारे साथ। मोमिना ने उसे देखा, फिर मुस्कुराई। मुझे मौजज़ों पर यकीन नहीं रहा, और प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मौजज़ों से सिर्फ प्यार ही में होते हैं, उसने अक्सर को कहते सुना। जहांगीर की कब्र पर जाऊंगी आज। इतने दिन से मौका ही नहीं मिला। आगे भी मसरूफ़ हूँ। उसने बात बदल दी थी। जैसे अक्सर को बताया था कि उसे इस मौजू पर बात नहीं करनी। उसने सौंधी हवा में गहरे सांस लेते हुए जैसे उस हवा को अपने अंदर उतारने की कोशिश की। वहाँ कुछ देर पहले जैसे बारिश हुई थी, जो अब थम गई थी, लेकिन रास्ते की मिट्टी नम थी और इस पर पड़े पत्ते भी और लकड़ी का वो कॉटेज भी जिसकी तरफ वो जा रहा था। इस खाली रास्ते पर अपना ट्रॉली बैग खींचते हुए दूसरे हाथ से अपनी जैकेट बाजू पर डाले वो जैसे अपने माजी को याद कर रहा था। माँ गुजारे हुए कई साल। वो इस बार वहाँ लंबे अरसे के बाद आया था। लकड़ी के इस कॉटेज के सामने जाकर वो रुका था, जो इस झलवानी रास्ते के एक कोने में हमेशा की तरह खामोश और अकेला खड़ा था। बारिश के कतरे अब भी कॉटेज के छतों के कोने से फिसलते नीचे टपक रहे थे। अपना बैग उठाए वो बरामदे की लकड़ी से की सीढ़ियों पर चढ़ा था, जो उसके कदमों के बोझ के नीचे चरमराई थीं। बिल्कुल सामने लकड़ी के दरवाजे पर लोहे का वो कुंडा अब भी वैसे ही मौजूद था, जिसे बजाने पर दरवाज़ा खुलता था, मगर क़ल्बे मोमिन जानता था वो दरवाज़ा वैसे ही खुला हुआ था। अब्दुल अली की आदत नहीं थी दरवाज़ा बंद करने की। दरवाजे पर हाथ रखे वो दरवाजे को धकेलते रुका, फिर दरवाज़ा धकेलते हुए अपना बैग लेकर अंदर आ गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा शायद कई दहाइयों से था। खताती के शहपारों से भरे हुए दरो दीवार, जगह जगह पड़े हुए छोटे बड़े एज़ल। वो शायद वो कमरा था जहाँ पर अब्दुल अली अपने पास आने वाले नौजवान तलबा को खताती सिखाते थे। महक्का के स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी और वही एक दीवार पर लगी बहुत सारी कैलीग्राफीज उसने पहचानी थीं। वो उसके हाथ की बनी हुई थीं। उसके बचपन की नापुख्ता खताती के नमूने और फिर नौजवानी की पुख्ता लकीरें। क़ल्बे मोमिन ने बेख्तियार इस दीवार से नज़रें चुनाईं। वो दीवार हमेशा इसी तरह उसे अपनी तरफ खींचती थी और वो इसी तरह अपने आप को इससे दूर करता था। कमरों से होता हुआ दबे कदमों वो घर के अगबी हिस्से में आ गया था। वहाँ लॉन में उसने अब्दुल अली को क्यारियों से जड़ी बूटियाँ निकालते देखा। वो पंजों के बल बैठे काम कर रहे थे और वो बरामदा जहाँ मोमिन खड़ा था, इस तरफ उनकी पुश्त थी। मोमिन इसी बेआवाज़ तरीके से चलते हुए उनके अक़ब में आया और इससे पहले कि वो कुछ कहता उसने अब्दुल अली को कहते सुना, सोचा तुम्हारे आने से पहले ये काम भी निपटा लूँ, वरना तुम कहोगे मुझे तुम्हारे लिए वक्त नहीं मिलता। वो कहते हुए खड़े होकर पलटे थे और मोमिन हंस पड़ा था। अब्दुल अली की चमकती हुई आंखों में देखते हुए उसने कहा, आपको हर बार मेरे आने का पता कैसे चल जाता है? उसने गले लगते हुए उनसे पूछा। तुम्हारी खुशबू से, उसे साथ लगाते हुए उसे चूमते हुए उन्होंने कहा था। ये परफ्यूम की खुशबू है दादा, उसने हंसते हुए कहा। तुम्हारे वजूद की भी है। खैरियत से पहुँच गए? अब्दुल अली कहते हुए उससे अलग हुए। हाँ, पहुँच गया। टीम तो कल इस्तांबुल पहुँचेगी।
میں نے سوچا میں 1-2 دن آپ کے ساتھ گزارا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا یہاں آئے، مومن نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ اب اندر برآمدے کی طرف جا رہے تھے۔ سامان رکھ لو، پھر کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگی ہوگی تمہیں، انہوں نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ آپ کو انتظار تھا میرا؟ مومن کو ریدے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ وہ مسکرائے اور اندر چلے گئے۔ وہ ان کے پیچھے گیا۔ وہ اس کا کمرہ تھا، اب بھی ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک دیوار پر اس کے باپ کی ایک بہت بڑی تصویر جس میں وہ جد کے عالم میں وائلنگ درویش کے سفید لباس میں رقص کے انداز میں بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ کمرے کی دیواروں پر اس کی اور طاہا کی اور بھی تصویریں لگی تھیں، چھوٹے بڑے پرانے فریمز ہیں۔ بالکل تمہارا چہرہ ہے، عبدالعلی نے کمرے میں داخل ہو کر طاہا کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایک ہلکی بڑبڑاہٹ میں پھر پلٹ کر مومن سے تائید چاہی۔ ہے نا؟ وہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے دیوار پر اس تصویر کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ بتائیں۔ عبدالعلی آگے بڑھے اور اس کا چہرہ اپنی نرم انگلیوں سے ٹٹولتے ہوئے بڑبڑانے لگے۔ ہاں، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ سب کچھ کیا؟ مومن نے کریدا۔ آنکھیں، ناک، ہونٹ اور ضد۔ وہ ان کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ اچھا، ان میں بھی تھی ضد؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ عبدالعلی نے مسکراتے ہوئے زمین پر پڑا اس کا بیگ اٹھایا اور اسے باتھ روم کے دروازے کے پاس پڑی ایک میز پر رکھتے ہوئے بولے، مجھ میں بھی تھی ضد۔ آپ میں؟ میں نہیں مانتا دادا، مومن نے بے اختیار کہا۔ وہ اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ عبدالعلی نے اسے دیکھا، انہیں اس پر طاہا کا شائبہ ہوا۔ انہوں نے نظریں چرائیں۔ تمہارا باپ بھی بڑے سوال کیا کرتا تھا مجھ سے۔ پتہ نہیں کیا یاد آیا تھا عبدالعلی کو۔ اچھا، کیا پوچھتے تھے؟ مومن نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہی سوال کرتا تھا جو تمہارے تھے، عبدالعلی نے مسکرا کر اس سے کہا تھا۔ آپ انہیں ڈانس سے منع کرتے ہوں گے، یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وائلنگ درویش بنے، اور وہ ضد کرتے ہوں گے۔ مومن نے خود ہی اندازہ لگایا۔ نہیں، اس رقص سے تو منع کیا ہی نہیں تھا میں نے اسے۔ وہ کیلی گرافی کرتا تھا، ہاتھ سے رنگ بکھیرتا تھا، کینوس پر بھی تو اللہ کا نام لکھتا تھا۔ اس سے کیا روکتا میں؟ کیوں روکتا میں؟ روکا تو بس کسی اور چیز سے تھا میں نے۔ ان کی آنکھوں میں اور آواز میں اداسی جھلکی تھی۔ کس چیز سے؟ مومن سوال کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم معاف نہیں کرو گے مجھے مومن، نہ سوال کرو یہ۔ اس نے جیسے عبدالعلی کا کوئی کھرن کریدا تھا۔ وہاں رات کو کیلی گرافی کرتے کرتے جھومنے لگتا، پھر وہاں ناچتا رہتا، مولانا رومی کے مصرے پڑھتا، کبھی اللہ کے ناموں کی تسبیح شروع کر دیتا۔ میں پوچھتا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہتا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے بلا رہا ہے، کوئی ہے جسے میں بیان نہیں کر پاتا، لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا وجود جھومنے لگتا ہے۔ وہ جیسے مومن سے بات کرتے ہوئے اس کمرے میں طاہا کو ناچتے دیکھ رہے تھے، فرش پر چکر کاٹتے، اس کے پیر یہاں سے وہاں جاتے ہوئے۔ مومن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہے تھے، کس کی بات کر رہے تھے۔ انسان کی محبت نچوا سکتی ہے دادا، اللہ کی محبت کیسے نچوا سکتی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس نے کہا تھا، اور عبدالعلی ہنسنے لگے، پھر ہنستے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ پھر تم انتظار کرو قلب مومن، یہ راز بھی کھلے گا تم پر، انہوں نے بڑے عجیب سے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا دادا۔ کس سوال کا؟ عبدالعلی نے پوچھا تھا۔ آپ نے انہیں کس کام سے روکا تھا؟ ایک لمبی خاموشی آئی تھی۔ قلب مومن اور عبدالعلی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر قلب مومن نے عبدالعلی کو بڑبڑاتے سنا، حسن جہاں سے شادی سے۔ اس بار قلب مومن کے پاس کوئی سوال باقی نہیں بچا تھا۔ فیصل آیا ہے اپنی امی کے ساتھ، ثریا کی آواز میں ایسی خوشی اس نے جہانگیر کے بعد پہلی بار سنی تھی۔ وہ اس وقت فون پر اپنے ایجنٹ سے اپنی ٹکٹ کی بکنگ کی تفصیلات سنتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہی تھی، جب ثریا لپکتی جھپکتی کمرے میں آئی اور اسے یہ خبر سنا کر کہہ کر چلی گئی، جلدی سے کپڑے بدل کر آ جانا، تمہارے ابا بھی ہیں، مجھے لگتا ہے خوشخبری لے کر آئے ہیں، مٹھائی لائے ہیں۔ مومنہ کو نہ ان کی بات ٹھیک سے سمجھ آئی تھی، نہ ہی دوسری طرف ایجنٹ کی بات۔ آپ مجھے کچھ دیر میں کال کریں۔ مومنہ نے ایجنٹ سے معذرت کرتے ہوئے کال بند کی تھی، اور پھر فون بند کر کے اس نے جیسے یاد کرنے کی کوشش کی کہ ثریا کیا کہہ کر گئی تھی۔
بڑا افسوس ہوا مجھے جہانگیر کا سن کر، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ یہ موقع تو نہیں کہ میں یہ بات کروں، لیکن فیصل کی بڑی خواہش تھی کہ ہم آپ سے مومنہ کے لیے بات کرتے۔ دروازے میں داخل ہونے سے پہلے مومنہ نے فیصل کی امی کی آواز سن لی تھی اور وہ عجیب بے یقینی کی کیفیت میں وہاں ٹھٹکی تھی۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر ہمیں فیصل جیسا بیٹا مل جائے، یوں لگے گا جیسے جہانگیر کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خوشی سے کھنکتی یہ آواز سلطان کی تھی۔ مومنہ عجیب سی کیفیت میں اندر آئی تھی۔ اندر کمرے میں فیصل کی والدہ پسینے میں شرابور بیٹھی تھیں اور سریہ انہیں پنکھا جلنے میں مصروف تھی کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی۔ فیصل کے سفید ڈریس شرٹ بھی اس وقت پسینے سے نچڑے اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ لے، مومنہ بھی آ گئی۔ سریہ نے اسے دیکھتے ہی چہکتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ اس نے گڑبڑا کر سلام کیا۔ فیصل کی امی اٹھ کر اس سے ملی، اس کو گلے لگایا، گال پر پیار کیا۔ فیصل نے مجھے آپ کے آنے کا بتایا ہی نہیں، مومنہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا، کیوں فیصل؟ فیصل کی والدہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن انہوں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ انہیں یقین آ گیا تھا۔ بس میں نے سرپرائز دینا تھا تمہیں۔ فیصل نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر دیکھا۔ میں بوتلیں لے کر آتا ہوں۔ اتنی دیر کر دی جھومر نے۔ سلطان کو ایک دم خیال آیا تھا، مہمان ابھی تک پانی کے بغیر بیٹھے تھے، کولڈ ڈرنکس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ انہیں منع کر دیں۔ فیصل کی امی نے جاتے ہوئے سلطان کو دیکھ کر سریہ سے کہا اور ساتھ ساتھ اپنے دوپٹے کے پلو سے خود کو ہوا دینے لگی تھیں۔ نہیں نہیں، لانے دیں انہیں، اتنی گرمی میں آئے بیٹھے ہیں آپ لوگ، بس یہ بیڑا غرق ہو کہ الیکٹرک والوں کا وقت بے وقت بجلی غائب کر دیتے ہیں۔ سریہ نے سلطان کو نہیں روکا، عادت ہی نہیں رہی تھی اب ایئر کنڈیشنز کے بغیر کہیں بیٹھنے کی۔ فیصل کی امی نے انداز میں نخوت نہیں تھی، بس وہ کچھ جتا بھی نہیں رہی تھیں اور مومنہ کی کوئی توہین بھی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ان کے گھر اپنی مرضی سے آئے تھے، مومنہ سلطان کی کوئی طلب نہیں تھی، نہ توقع۔ وہ جیسے عجیب سکون میں تھیں، زندگی میں ایسی قناعت کئی دن بعد محسوس ہوئی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ انہیں اچانک مومنہ سے پوچھنا یاد آیا۔ مومنہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا مگر اس سے پہلے سریہ بول اٹھی، آج کل تو کچھ بھی نہیں، فلم کی آفر تھی مگر چھوڑ دی اس نے۔ سریہ جیسے کسی مجرم کی صفائیاں دے رہی تھی۔ مومنہ نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا، فلمیں تو ہوتی ہی واہیات ہیں یہاں، اچھا کیا چھوڑ دیا، میں ان میں کام کر کے کیا کرنا؟ فیصل کی امی نے بے اختیار کہا، ہالی ووڈ کی فلم تھی۔ سریہ چھپاتے چھپاتے بھی بیٹی کی اچیومنٹ جتا گئی، پھر تو اور واہیات ہوگی۔ فیصل کی والدہ کے جواب نے سب پر جیسے خاموشی طاری کر دی تھی۔ ممی یہ دیکھیں، یہ خطاطی مومنہ کی ہے۔ فیصل نے دیوار پر لگی ایک خطاطی دیکھ کر ماں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اچھا، یہ بھی کر لیتی ہے؟ اس کی ماں کو جیسے پہلی اچھی چیز نظر آئی مومنہ سلطان کے فائن آرٹس کے پروفائل میں۔ جب چھوٹی تھی نا تو اپنے ابا کا میک اپ باکس کھول کر لپسٹک نکال کر گھر کی ساری دیواروں پر یہی بناتی رہتی تھی، اسے بڑا شوق تھا آرٹسٹ بننے کا۔ سریہ نے فخری انداز میں مومنہ سلطان کی ایک اور خصوصیت گنوائی۔ فیصل کی والدہ اسی طرح دوپٹے کے پلو سے اپنے آپ کو ہوا دیتی رہیں۔ کراچی کی گرمی نے ان سارے سوال و جواب بھلا کر رکھ دیے تھے۔ باہر گلی میں دروازے پر کھڑے سلطان نے بڑی خفگی سے جھومر سے وہ پلاسٹک کا شاپر پکڑا تھا جس میں وہ 4 کولڈ ڈرنکس ڈالے شاپر جھلاتا ہلاتا تیزی سے آیا تھا۔ کب سے بھیجا ہوا ہے تجھے جھومر؟ اور تو گھنٹے لگا کر آئی ہے۔ سلطان کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ گھنٹہ کہاں، 45 منٹ ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ جھومر کو اس دروغ گوئی پر غصہ آیا۔ وہ کریم کریانے والا تو دے ہی نہیں رہا تھا کیونکہ تیرا لمبا ادھار ہے وہاں پر۔ جب میں نے مومنہ باجی کے رشتے کا بتایا تو دے دی اس نے بوتلیں، مگر گرم آگ، فریزر خراب تھا اس کا۔ میں نے آگ برف پکڑنے چلا گئی تو نے اگلا کام یہ بتانا تھا اور تو میرا گھنٹہ گن رہا ہے۔ جھومر نے کلائی میں چڑھا یا برف والا دوسرا شاپر بھی سلطان کو تھمایا۔ چل، بڑی مہربانی تیری، سلطان نے شاپر پکڑتے تیزی سے اندر جاتے ہوئے کہا۔ فنکشن میں نے ہی کرنا ہے مومنہ باجی کا، ابھی سے بتا رہی ہوں، اور ولیمے پر بھی جاؤں گی، لڑکے والوں کے گھر تمہارے ساتھ۔ جھومر نے جاتے جاتے بالوں اور دوپٹے کو جھٹک کر آواز دی تھی۔ ہاں ہاں، تجھے کیسے چھوڑ کر جائیں گے، سلطان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور سلطان اور جھومر کے درمیان ہونے والی یہ ساری گفتگو اندر کمرے میں بیٹھی فیصل کی امی نے پنکھا جلتے ہوئے اپنے پسینے خشک کرنے کی کوششوں کے دوران سنی تھی۔ میں بس ذرا رسم کرنا چاہ رہی تھی، اگلی بار انگوٹھی لائیں گے تو ساتھ ہی طے کر لیں گے۔
شادی کی تاریخ۔ انہوں نے پرس کھول کر اس کے اندر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ بازار کی طرف کے ساتھ اس کولڈ ڈرنک کو پینے کا رسک نہیں لے سکتی تھیں جو شاید وہاں جعلی ہی ہوتی۔ بیٹے کی شادی وہاں طے کر کے جتنا بڑا رسک انہوں نے لینا تھا لے لیا تھا، اب دوسرا رسک لینے پر وہ تیار نہیں تھیں۔ سلطان تب تک ٹرے میں بوتلیں اور گلاسوں میں برف ڈالے لنگڑاتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے فیصل نے پکڑ کر میز پر رکھی تھی، اور اس سے پہلے کہ سلطان یا سریہ فیصل اور اس کی ماں کو بوتلیں آفر کرتے، فیصل کی امی نے 5,000 کے 2 نوٹ مومنہ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اس کی ہتھیلی بند کی تھی۔ یہ لو بیٹا، بہت مبارک ہو، اکلوتا بیٹا ہے میرا فیصل۔ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہی میں جھک گئی۔ اب اللہ کرے سب اچھا رہے۔ انہوں نے مومنہ کے ماتھے پر پیار کیا اور ساتھ ہی اپنے رنج اور افسوس کا اظہار بھی۔ آپ کو مبارک ہو، بہت بہت، سب اچھا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی دوپٹے سے گرتے ہوئے سریہ نے کہا۔ وہ ضرورت مند تھے، ضرورت مند لفظ اور لہجے نہیں پکڑتے۔ ارے منہ تو میٹھا کرواؤ میں سب کا، ذرا باہر سے میٹھا لا کر۔ میں بھی کیسی بے وقوف ہوں، آرام سے بیٹھی ہوں۔ سریہ یکدم اٹھ کر باہر چلی گئی اور مومنہ حبرنکوں کے انداز میں 10,000 ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی۔ بڑا آمدے میں آ کر سریہ رکی تھی، دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر اس نے جیسے ایک سسکی بھری اور بڑبڑائی، جہانگیر کچھ دن اور ٹھہر جاتا۔ آنسو بے قابو ہو کر اس کی آنکھوں سے چھلکے، مگر اس نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑتے ہوئے مٹھائی کا ٹوکرا کھولنا شروع کر دیا۔ جہانگیر کے لیے بہت رو چکی تھی، وہ اب مومنہ کے لیے ہنسنا چاہتی تھی۔ پیاز چھیلتی مومنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور زندگی میں پہلی بار اسے پیاز کی قدر و قیمت معلوم ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سوکھے چشموں کو نم کر گئے تھے۔ کیا ضرورت ہے خواہ میں پیاز چھیلنے بیٹھنے کی؟ بس بند کریے ہانڈی چولہا، میں خود کر لوں گی آج سے سب کچھ۔ سریہ نے آ کر اس سے سبزی کاٹنے کی چھری اور برتن لیا تھا۔ فیصل اور اس کی والدہ کو گھر سے نکلے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، اور وہ کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے نما اس چھوٹی سی جگہ میں آ گئی تھی جو انہوں نے برآمدے کے ایک کونے میں ہی چولہا رکھ کر بنائی ہوئی تھی۔ اماں، ابھی سے مایو بٹھائیں گی کیا؟ ابھی تو ہاں کر کے گئے ہیں وہ لوگ۔ اس نے ماں کا مذاق اڑایا تھا۔ ہاں ابھی سے مایو بٹھاؤں گی، جا کر آنکھیں صاف کر، کیسے سرخ ہو رہی ہیں۔ سریہ سے اس کی آنکھوں کا پانی جیسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مومنہ نے چوکی پر بیٹھے بیٹھے دوپٹے سے آنکھیں رگڑیں۔ جو کچھ ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا وہ اب بھی اسے کسی خواب کی مانند لے رہی تھی۔ مٹھائی کا کھلا ٹوکرا جو آدھا تقریباً خالی تھا، اور اس کے قریب پڑی وہ مٹھائی کی پلیٹ جس میں سے فیصل کی امی نے اس کو مٹھائی کھلائی تھی، وہ سب کچھ برآمدے میں ہی باورچی خانے کے چولہے کے پاس پڑے تھے۔ کولڈ ڈرنکس بھی اس ٹرے میں رکھی ہوئی تھیں، اور گلاسوں میں پڑی ہوئی برف اب پانی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اور ان سب چیزوں کے بیچوں بیچ مومنہ سلطان اس چوکی پر اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ ابھی ان سب چیزوں کے ساتھ پتھر سے گوشت پوست جیتے جاگتے وجود میں تبدیل ہوئی ہو۔ وہ سناٹا جو جہانگیر نے اس گھر پر طاری کیا تھا، وہ فیصل نے جیسے توڑ دیا تھا۔ معجزے صرف پیار میں ہوتے ہیں۔ مومنہ کو اقصیٰ کی بات یاد آئی، اور وہ بات سے بھی زیادہ اقصیٰ کو بتا دے فون پر۔ سریہ کو بھی اقصیٰ اسی لمحے یاد آئی تھی جیسے کوئی ٹیلی پیتھی ہوئی تھی۔ فون بند تھا اس کا اماں، شوٹ پر ہے وہ، مومنہ نے جواباً کہا۔ تبھی سلطان ایک خالی ٹرے لیے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ پکڑ، پورے محلے میں بانٹ آیا مٹھائی، مبارکیں دے رہے تھے سب۔ مومنہ نے سلطان کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ خیر مبارک، سریہ نے ہنستے ہوئے جواباً کہا۔ وہ جھومر کے لیے رس گلے اور گلاب جامن الگ سے نکال دینا۔ لڈو لینے سے صاف انکار کر دیا اس نے، شام کو آئے گی وہ اپنا حصہ لینے، سلطان نے اسی طرح ہنستے ہنستے بتایا۔ ہاں لے سارے رس گلے، اس سے رس گلے اچھے ہیں کیا؟ سریہ ہنسی تھی۔ ہاں جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں اینڈ کرتے ہیں، اور مومنہ کا بس رشتہ ہو گیا ہے اور کوئی بات کرنے کے لیے ہے نہیں، تو جی تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں، اوکے؟